अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। तफसीर सेशन का आज हमारा डे 4 है अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी तक हमने काफ़ी सेक्शन मुनाफिकीन की निशानियों का डिस्कस कर लिया है। कल जो लास्ट आयत हमने डिस्कस की थी सूरह निसा की 141 थी। ठीक है, आगे चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आयत नंबर 142 143 में इकट्ठी पढ़ूंगी, इनका मजमून जो है वो आपस में रिलेटेड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल मुनाफिकीना युख़ादिऊनल्लाह व हुवा ख़ादिऊहुम व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊनन नास व ला यज़कुरूनल्लाह इल्ला क़लीला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ये मुनाफिक अल्लाह के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं, हालांकि दर हकीकत अल्लाह ही ने इन्हें धोखे में डाल रखा है। जब ये नमाज के लिए उठते हैं तो कसम खाते हुए महज लोगों को दिखाने की खातिर उठते हैं और खुदा को कम ही याद करते हैं। देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक तो ये फरमा रहे हैं कि ये मुनाफिकीन अल्लाह ताला को धोखा देते हैं। ये वाली चीज़ जो है हम काफ़ी देर से डिस्कस करते आ रहे हैं। एक निशानी इनकी ये, दूसरी ये कि नमाज के लिए उठते हैं तो बहुत मुश्किल से, सुस्ती से, बादिल नाख्वास्ता उठते हैं। तीसरा ये कि इनमें रियाकारी होती है, ये नमाज के लिए नहीं पढ़ रहे होते, लोगों के आगे नंबर बनाने के लिए, अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। और तीसरा ये कि अल्लाह को कम ही याद करते हैं। अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि ये जो करते हैं, धोखा देते हैं अल्लाह को, उसकी वजह से क्या होता है। मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा उलाई व ला इलाहा उलाई व मन युद्लिलिल्लाहु फलन तजिद लहू सबीला। कुफर और ईमान के दरमियान डावाडोल हैं, ना पूरे इस तरफ हैं ना पूरे उस तरफ, जिसे अल्लाह ने भटका दिया हो उसके लिए तुम कोई रास्ता नहीं पा सकते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर अपनी फिर जो है डायरेक्शन वो बता रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बता रहे हैं कि मैंने फिर इनको कैसे धोखे में डाला हुआ है। जैसे पिछली आयत में कहा है कि अल्लाह ताला ने इनको धोखे में डाल रखा है, तो ये जो है झूठे बहाने बनाते हैं इस्लाम पर अमल करने के लिए, दीन के लिए एक्सक्यूज़ेस ढूंढते हैं, जिहाद में ना जाना पड़े, नमाज में ना आना पड़े, दीन के लिए माल ना खर्च करना पड़े। तो इनकी एक बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है कि ना ये पूरे ईमान में है ना ये पूरे कुफर में है। तो ये इनको लगता है कि हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। और बहुत ये भी मज़े की बात है कि इनके दिल में ये ख्याल होता है कि शायद हमारी ये चालाकी ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलेगी और ना मुसलमानों को पता चलेगी और अल्लाह ताला को भी नहीं पता चलेगी। तो जब हम उठाए जाएंगे ना, तो हम मुसलमान लेवल के साथ ही उठाए जाएंगे, हमारा जो ख़ात्मा है वो उनके साथ ही हो जाएगा, हमें मुसलमानों के ग्रोह में ही शामिल रखा जाएगा, क्योंकि हमने तो कलमा पढ़ा हुआ है। तो अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, हमें माफ़ कर देगा। ठीक है, लेकिन बात हकीकत में ये है कि दिल के हाल तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी जानता है कि ये मुँह चढ़ा के और बहुत जो है तंग होके सुस्ती के साथ मजबूरी में ये लोग मस्जिदों का रुख करते हैं, या अगर घर में भी नमाज़ पढ़ रहे हैं तो बड़ी मजबूरी से पढ़ते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे फरमा दिया है कि तुम क्या मुझे धोखा दोगे, मैंने तुम्हें धोखा दिया है कि तुम्हें ये लगता है कि हम मुसलमानों के ग्रोह में शामिल हैं, हालांकि अल्लाह और अल्लाह के रसूल तो तुम्हारे हर राज से वाकिफ़ हैं। रात को ये जो कॉन्स्पिरेसीज करते थे अपने ग्रोहों में, मजलिसों में बैठ के जो ये चालाकियाँ करते थे मुसलमानों के ख़िलाफ़, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुबह अल्लाह ताला सब अयान कर देते थे। और आज के दौर का भी मुनाफिक हो, वो जितनी मर्ज़ी चालाकियाँ करना चाहे, अल्लाह तो उसके दिल का हाल जानता है, वो कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से उसके राज अयान कर देता है। वो मुसलमानों को मुनाफिकों से बचाने के लिए अल्लाह तदबीरें करता रहता है अल्लाह ताला, कि जो मोमिन हैं, जो नेक लोग हैं, वो निफाक के मर्ज़ में मुब्तला ना हो, वो मुनाफिकीन की वजह से निफाक का शिकार ना हो। तो अफसोस इस बात पर कि इनके इस मर्ज़ की वजह से इनकी दुनिया भी ख़राब होती है और आखिरत भी ख़राब होती है। बुखारी में हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिकीन पर सबसे भारी नमाज सुबह और इशा की नमाज़ें होती हैं। हालांकि अगर वो जानते कि उनका क्या सवाब है
تو وہ اس میں حاضر ہوتے، چاہے ان کو گھسٹ کر ہی آنا پڑتا۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے صبح کی نماز پر بھی اور رات کی نماز پر بھی، تو نیند قربان کرنا بہت مشکل ہے منافق کے لیے، اور دوسری بہت عجیب بات یہ ہے کہ یہ دونوں نمازوں میں اندھیرا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جو اس وقت کے منافقین تھے، یہ ان کے لیے بڑی آسانی تھی، ان کو پتہ تھا کہ ہم تو پہچانے ہی نہیں جائیں گے کہ ہم آج آئے ہیں کہ نہیں، ہماری حاضری لگے گی ہی نہیں، اصحابہ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم آئے ہیں کہ نہیں۔ وہی بات جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھوکہ دیتے رہتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ یہ سب ان کی باتوں میں آ جائیں گے، تو یہ لٹک رہے ہیں کفر و ایمان کے درمیان۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی مثال ایسی بکری کی سی ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے، کبھی اس ریوڑ کی طرف کبھی اس ریوڑ کی طرف، اور نہیں جانتی کہ ان دونوں میں سے کس کے پیچھے لگے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سخت ڈیسائسو جو ہے وہ ان کی سچویشن ہوتی ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 144، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو، یعنی کہ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری حاضری اور تمہاری پریزنس جو ہے وہ ان کفار کے ساتھ لکھ دے جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے تمہیں منع فرمایا گیا ہے۔ اور ہم نے پچھلے 1-2 سیشنز میں بھی یہ بات کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کی ہے کہ بار بار یہودیوں، مشرکین، کفار کے ساتھ مسلمانوں کو بیٹھنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور یہی اس کی توجیہ یہی پیش کی گئی ہے کہ ان کی مجلس کی وجہ سے، ان کی محفل کی وجہ سے مومن کے دل میں نفاق کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ اگلی آیت دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بڑی سختی سے فرما رہے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ استغفر اللہ، بڑا یہ سخت وعید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تا زندگی تا حیات منافقت میں گزارنی ہے، جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلنا، اور یہی چیلنج ہے، اس سزا سے بچنے کے لیے، اس انجام سے بچنے کے لیے جو ہے وہ مومن ساری زندگی کوشش کرتا رہتا ہے۔ مومن کا یہی چیلنج ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان ہو، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب وہ پہنچے تو اس کے دل میں نفاق کا ذرہ برابر بھی موجود نہ ہو، اور شیطان جو ہے وہ ساری زندگی اس کو وسوسوں میں ڈالتا رہتا ہے، بار بار حملے کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس کے دل میں جو ہے وہ دین سے دوری پیدا ہو۔ اور منافقین جو نہیں اپنا انجام درست کرنا چاہتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں ان کے لیے کتنی سخت بات فرما رہے ہیں۔ بہت کم اس طرح کی آیات آتی ہیں قرآن کریم میں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ہدایت کا دروازہ بند کر کے عذاب علیم یا بہت سخت کڑے عذاب کی جو سزائیں ہیں نا وہ عموماً کفار کے لیے آتی ہیں یا مشرکین کے لیے آتی ہیں، مسلمان اہل ایمان کے لیے یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں فرماتے۔ لیکن دیکھیے جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ منافق جو ہے وہ مسلمان میں سے نکلا ہے، مسلمانوں میں سے ایک شاخ بن گئی ہے منافقین کی، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت ناراضگی فرما رہے ہیں یہاں پر کہ تم دنیا میں اپنے آپ کو نان پریکٹسنگ مسلم کہتے ہو، یا تم اپنے آپ کو لبرل کہتے ہو، یا تم کہتے ہو کہ ہم بڑے ماڈرن ہیں، ہم ٹالرنٹ ہیں، ہم ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں پرانے زمانے کے مسلمانوں کی طرح۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو تم پہ لیبل لگا دیا نا وہ منافق کا لیبل ہے، اور تمہارے لیے جہنم کے سب سے نیچے کا طبقہ تیار کر دیا ہے جو کفار اور مشرکین کے لیے بھی نہیں ہے، وہ صرف تمہارے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچائے۔ آگے ہم چلتے ہیں سورہ انفال کی طرف، ٹھیک ہے، سورہ انفال آیت نمبر 47 میں پڑھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔
دیکھیے یہاں پر بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تم لوگوں نے کیا نہیں کرنا، تم نے کس طرح کے لوگوں کا ٹرنگ دھنگ اختیار نہیں کرنا. یہ اپنے گھروں سے اتراتے ہیں، نکلتے ہیں، یعنی کہ یہ ریاکاری والے ہیں، یہ دکھاوا کرنے والے ہیں. یہ گھر سے ہی ارادہ کر کے نکلتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو اپنی شان دکھانی ہے. اگر غلطی سے یہ کوئی نیک عمل کرنے لگتے ہیں، اگر غلطی سے یہ کوئی کسی کا بھلا کرنے لگتے ہیں، کوئی نیکی، کوئی صدقہ خیرات یا کسی کے ساتھ کوئی صلہ رحمی کرنے لگتے ہیں، تو دل میں جو ان کے معاملہ ہوتا ہے، اور وہ معاملہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ اترا رہے ہیں اور لوگوں کو اپنی شان دکھانا چاہتے ہیں، یعنی کہ جس کو ہم اردو میں ریاکاری کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری روش نہیں ہونی چاہیے، یہ منافق کی روش ہے. اور دوسرا کیا ہے ان کی کردار کی خاصیت، کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں. یہ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو منع کر رہے ہیں پردہ کرنے سے، یہ منع کر رہے ہیں دین پر چلنے سے، یہ منع کر رہے ہیں سوسائٹی کو جو ہے وہ شریعت کی طرف لے کر جانے سے، یہ منع کرتے ہیں. اور بہت انسیکیور کر دیتے ہیں مومن کو، بار بار یہ اس کو شک میں ڈال کے، وسوسے میں ڈال کے، کہ تم جو کام کر رہے ہو نا وہ آج کے دور کا نہیں ہے، یہ 1450 سال پہلے کا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے اسلام کی کامیابی کا صرف انتظار کرنا ہوتا ہے منافقین کا. اگر اسلام کو کسی وجہ سے، کسی معاملے سے کامیابی نہیں ملتی تو پھر ان کی ریاکاری غالب آ جاتی ہے، فوراً سے پھر اسلام کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، فوراً سے اس گروپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بلکہ ان کو پھر ایکسٹریمسٹ کہنا شروع کر دیتے ہیں، یا ان کو کہتے ہیں کہ تم تو ملا ہو، تم تو پرانے زمانے کے ہو، تمہارے خیالات بہت دقیانوسی ہیں. آج کے دور میں یہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے. تو یہ مومن کو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. اور دیکھیے کہ قریش، یہ جو سورہ انفال کی یہ والی کچھ آیات ہیں نا جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ بدر کے معاملے کے ساتھ نازل ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو قریش کے سردار جب بدر کے لیے نکلے تھے تو بڑے اکڑ کر نکلے تھے، اور اسلام کا راستہ روکنے کے لیے ہی نکلے تھے، یہی ان کا مین مقصد تھا. تو ان کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ قریش ہیں جو اپنے پورے غرور اور تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے، تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آ گئے ہیں. اے اللہ، تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج ان کو سیدھا کر دے. ٹھیک ہے، انہی کی صحبت کی وجہ سے یہ منافقین کا گروہ جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت جو ہے طنز و طعنے کرتا تھا، اور یہ انہی کی روش کی وجہ سے پھر یہ بھی ریاکار اور اللہ کے دشمن اور دین کے دشمن ہو گئے تھے. اگلی آیت کی طرف دیکھیے، آیت نمبر 48 ہے، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کی کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے. مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے، اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے. بڑی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کے جو حملے ہیں مسلمانوں پہ جو ہوتے ہیں اور کفار پر جو ہوتے ہیں اس کو بیان کر دیا ہے. بڑی اچھی پکچر پریزنٹ کی ہے کہ ایسے سجا سنوار کر، ٹھیک ہے، دنیا کو، دنیا کی محفلوں کو، دنیا کی رونقوں کو، اگر ہم بدر کے پس منظر میں دیکھیں تو قریش مکہ کو ورغلا کر شیطان بدر کے میدان پر لے آیا، اور پھر وہاں سے بھاگ گیا جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کر دیے ہیں. وہ تو دیکھ سکتا تھا، تو وہ کہہ رہا نا کہ تم وہ نہیں دیکھ سکتے جو میں دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کی طاقت دیکھ رہا ہوں. تو صحابہ کرام تو فرشتوں کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تھے، تو اس نے دیکھ لیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ غالب آنے لگے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غالب کروائیں گے. اسی طریقے سے دنیا کو سجا سنوار کر مسلمان کو دکھاتا ہے، اٹریکشن دکھاتا ہے. ٹھیک ہے، میڈیا کی اٹریکشن ہے، انٹرٹینمنٹ کی اٹریکشن ہے، فیشن کی اٹریکشن ہے، ہر طریقے سے اٹریکشن ہے. ٹھیک ہے، اور جب مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا چاہتا ہے تو بھی اس میں کوئی نہ کوئی اٹریکشن دکھا دیتا ہے کہ دیکھو تم یہ جو اپنے بھائی سے لڑنے لگے ہو نا، یہ جو تم قطع رحمی کرنے لگے ہو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، یہ تم کسی فساد سے بچ جاؤ گے، یا تمہارے ساتھ اس نے، تمہاری اولاد کے ساتھ یا تمہارے ساتھ اس نے یہ زیادتی کی تھی نا، اب تمہارا کام ہے اس کا بدلہ لینا.
تو طریقے سے لوگوں کے دلوں کو خراب کرتا ہے، ذہنوں کو خراب کرتا ہے، دلوں میں نفاق ڈالتا ہے. اور جب اس کو یہ نظر آتا ہے کہ مومن اپنے ایمان کی وجہ سے غالب آنے لگا ہے، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد کر رہے ہیں، تو پھر بیچ راستے سے بھاگ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال نامے پکڑائیں گے، اس وقت بھی یہ مکر جائے گا، ایگزیکٹلی یہی کرے گا اور کہے گا کہ میں نے تو تمہیں آپشن دی تھی، کہ میں تو تمہیں کہتا تھا کہ یہ کرو، بٹ میں مجبور تھوڑی کرتا تھا، یہ تو میں نے آپشن دی تھی، تمہاری مرضی تھی کہ تم اپنے اللہ کی بات مانتے یا تم میری بات مانتے. تو یہ شیطان کی کارستانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں. آگے فرماتے ہیں اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم. جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے، حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے. مومنوں کو منافقین کے اس گروہ سے بچنے کی ہدایات کی جا رہی ہیں ان ساری آیات میں. اور یہاں پر اوس اور خزرج کے جو لوگ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہیں دینا چاہتے تھے، ان کا بھی ذکر ہے، اور عموماً منافقین کا بھی ذکر ہے کہ ہر جہاد سے، ہر مشکل سے پیٹھ پھیر کر یہ بھاگ جاتے ہیں. اور مومن کو یہ کیا ہمیشہ کہتے ہیں کہ تمہارے دین نے تمہیں خبط میں مبتلا کیا ہوا ہے، یعنی کہ تم تو اپنے نبی اپنے رسول کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہو، یہ کون سی لاجک ہے تمہاری؟ تم اس میں سے آسانی نہیں ڈھونڈتے، تم ہمیشہ دین پر اپنا مال خرچ کرتے ہو. مومن اپنا مال خرچ کرتے ہوئے ہر وقت گھبراتا ہے، اس کو تو دنیاوی کامیابی چاہیے. تو جو لوگ جو صحابہ کرام عمل صالح کر رہے ہوتے تھے، یہ ان سے چڑھتے تھے کہ نہ یہ اتنے اعلیٰ درجے کے کام کریں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جو ہے خیرات اور صدقات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اسلام کی خدمت، حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح غزوات میں بہادری، نہ یہ اتنے عمل صالح کریں، نہ ہمیں جو ہے وہ پھر لائم لائٹ میں لیا جائے کہ ہم نہیں کرتے. تو یہ چڑھتے تھے صحابہ کرام سے، ٹھیک ہے. اور آج کا منافق بھی یہی چاہتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کسی میڈیوکر رینج میں آ جائے، کسی مڈل لائن میں آ جائے، ایسا اسلام آ جائے کسی طریقے سے دنیا میں جس میں ساری باتیں نہ ماننی پڑیں، ٹھیک ہے. یہ چاہتا ہے منافق. اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ہر وقت میری مرضی کی بات ہو جائے، جو میں چاہ رہا ہوں نا کہ یہ بات ایکسیپٹیبل ہو جائے، فلانی رسوم بھی پوری ہو جائے، ٹھیک ہے، لوگوں کا منہ بھی بند ہو جائے. یہ اس نے نہیں دیکھنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو منع فرما رہے ہیں تمام آیات میں منافقین کی مجلس سے اور ان کے دلوں کے وسوسوں سے تم نے دور رہنا ہے. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی زبردست ہے اور وہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں کا حال کیا ہے. اچھا جی، آگے سے کافی لمبی آیات جو ہیں وہ سورہ توبہ کی ہم نے سلیکٹ کی ہیں. سورہ توبہ سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے آس پاس نازل ہوئی تھی، اور اس دور میں اسلام کو عرب میں کافی زور مل چکا تھا، کافی طاقت اسلام کو مل چکی تھی. مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقریباً 9 سال ہونے والے تھے، ٹھیک ہے. اور غزوہ تبوک کے معاملے میں منافقین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقریباً پوری ہی صورت میں بہت زیادہ ملامت اور لعن طعن کی ہے. جو نفاق یا ضعف ایمان کی کمزوری، سستی اور کاہلی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ یہ جان اور نہ یہ مال لگانا چاہتے تھے، اس سے جی چراتے تھے، اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھل کر ان سے ناراضگی کا اظہار کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے. اب تک منافقین کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقتی مصالحت کے لحاظ سے درگزر کا معاملہ فرما رہے تھے، ٹھیک ہے. اور یہی چاہتے تھے کہ نرمی کی وجہ سے یا معاف کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو لوگ ہیں یہ سارے یہ مومنین میں شامل ہو جائیں، ان کا ایمان پکا ہو جائے اور یہ نفاق کو ترک کر دیں. لیکن اب چونکہ فتح مکہ ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، جنگ تبوک سے پہلے فتح مکہ ہو چکی تھی، تو جو بیرونی خطرات تھے، جو مکہ سے کفار کا بار بار حملہ ہوتا تھا، اس کا خطرہ کم ہو گیا تھا، تو اس کا دباؤ بھی کم ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر فرمانا شروع کر دیا تھا کہ اب مزید ان کے ساتھ نرمی نہ کی جائے، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے، ٹھیک ہے. اور یہ جو غلطیاں کوتاہیاں کرتے ہیں ان کو اس کی سزائیں دی جائیں،
ٹھیک ہے. اسی سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں سویلم ایک منافق تھا، اس کے گھر آگ لگوا دی تھی، جہاں منافقین کے ایک گروہ جو ہے وہ اس غرض سے جمع ہوا تھا کہ مسلمانوں کو شرکت جنگ سے باز کیا جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ بالکل بھی وہ اس جنگ پر نہیں جانا چاہتے تھے. بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ کھجور کی فصل اس وقت بالکل تیار تھی اور وہ فصل سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، وہ اب جو مال غنیمت اتنی غزوات سے اکٹھا ہو چکا تھا اس نے ان کو ترقی اور عمارت دے دی تھی، اب وہ اپنا مال نہیں لگانا چاہتے تھے. لیکن جو مومن نیک صحابہ اکرام تھے ابھی بھی ان کی حالت جو تھی وہ کافی غریبی کی طرف تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ لوگ اپنا مال لگائیں جہاد کے لیے، یہ اپنی ڈونیشنز یا اپنے فنڈز دیں، اور یہ دینے کو وہ تیار نہیں تھے. اور اس غزوہ سے واپسی پہ یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا کہ تبوک سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا کام کیا تھا مدینے داخل ہونے سے پہلے، وہ منافقین کی بنائی ہوئی ایک مسجد تھی، مسجد زرار، اس کو بھی ڈھا کر جلا دیا تھا. تو یہ دو بہت بڑے ایکشنز تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو ڈرانے، دھمکانے اور ان کو باز کرنے کے لیے لیے تھے. اس سے پہلے پچھلے 9 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سختی کا معاملہ ان سے نہیں فرمایا تھا. تو اس میں سے سورۃ توبہ میں سے کچھ مضامین ہیں جو سلیکٹ کیے ہیں یا اس سیشن میں ایڈ کرنے کے لیے. آیت نمبر 42 ہے سورۃ توبہ کی. لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم یہلکون انفسہم واللہ یعلم انہم لکاذبون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا. اب وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے. وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تبوک میں شامل نہ ہونے کی ساری صورتحال جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کر دی ہے کہ اگر پھولوں کی پتیوں پر پاؤں رکھ کر جہاد کرنا ہوتا نا تو یہ ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے. اگر ان کو اپنی فصل کے نقصان کا ڈر نہ ہوتا تو یہ دوڑتے آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے. لیکن دین پر جو جہاد ہے، جو آپ کے اوپر احسان کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ نہیں کریں گے کیونکہ جہاد میں تو بہت سختی ہے. اور تبوک کے سفر میں بڑی تپتی ریت کا سفر تھا اور بڑا سخت سفر تھا تبوک کا. صحابہ اکرام کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے، ان کے پاس سواری تو دور جوتے تک نہیں تھے. یہ سفر جو تھا اس کو سیرت کی کتابوں میں جیش الاسرا کہا جاتا ہے، یعنی کہ تنگی کے زمانے کا سفر کہا جاتا ہے. اور مقابلے پہ جو تھا وہ روم کا ہرقل بادشاہ تھا جس نے آنا تھا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سارا جو لشکر لے کے خود پہنچ گئے تھے تبوک تک، بجائے اس کے آنے کا انتظار کرتے، تو وہ پھر نہیں آیا تھا. اور اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فاتح کی حیثیت سے مدینے واپس لوٹے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں تو پھر وہاں پر پہلے جانے سے پہلے یہ منافقین بہانے بناتے رہے کہ ہم بیمار ہیں، مشکل ہے، پریشانی ہے، گھر والے ہیں. منہ سے نہیں کہا کہ فصل تیار ہے اور ہم نہیں جانا چاہتے یا مال نہیں لگانا چاہتے، یہ تو انہوں نے نہیں کہنا تھا نا. لوگوں کو یقین دلاتے تھے جھوٹے. پھر واپس آ کر دوبارہ سے وہی سلسلہ شروع کر دیا تھا، قسمیں کھانے کا اور بڑے بڑے دعوے کرنے کا کہ نہیں ہم تو، کیونکہ فاتح جو ہو گئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم نے پچھلی آیات میں بھی یہی دیکھا ہے کہ جب اسلام کو ترقی اور کامیابی ملتی ہے نا تو پھر فوراً کھڑے ہو کر مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور وہی انہوں نے اس وقت بھی کیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. اگلی کچھ آیات 53 سے 58 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کی تقریباً 4 صفات ہیں، ان کو بیان فرما رہے ہیں. آیت 53 میں فرماتے ہیں قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ. ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا ہے کہ تمہارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے. تم زبردستی خرچ کرو یا نہ خرچ کرو، تم فاسق ہو. تم چھوٹے گناہ کرو یا بڑے گناہ کرو، کیونکہ تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
اطاعت نہیں چاہتے اور تم اللہ کے احکام سے چڑھتے آئے ہو، اور یہ کرتے ہوئے تمہیں 9 سال ہو گئے ہیں، 9 سال سے اللہ کے رسول تمہیں دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کا کھوٹ جو ہے وہ خوب جانتا ہے۔ اب اگر تم یہاں پر آ کے ان کی واپسی پر تم قسمیں کھاؤ کہ اب ہم آپ کے ساتھ ہیں تاکہ ہمیں مال غنیمت میں حصہ مل جائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمہارا اب کوئی صدقہ خیرات، تمہاری مسلمانوں کی کوئی مدد اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ مومن کا دراصل حال یہ ہوتا ہے کہ جب صدقہ خیرات اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو مومن کی ایک خاص صفت ہوتی ہے، یہ اس کی بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر دینے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں تو یہ اللہ سے سودا کر رہا ہوں اور مجھے کئی گنا دنیا میں تو دور آخرت میں بھی ملنا ہے، دنیا میں تو مل ہی جائے گا۔ وہ کہے گا کہ میں اپنی جان پیش کر دوں، اپنی اولاد پیش کر دوں، جو میرے بس میں بن پڑتا ہے، میں اللہ تعالیٰ میری بس جو محنت ہے وہ قبول فرما لے۔ منافق کا یہ حال قطعی نہیں ہوتا، منافق کہتا ہے کسی طریقے سے میں دینے سے بچ جاؤں۔ یہ بڑی دو اپوزٹ کوالٹیز ہیں اور بڑی واضح عادات ہیں منافق اور مومن کی جو ہمیں نظر آتی ہیں، اور ہمیں بہت اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ منافق چڑ کر، ناراض ہو کر، خفا ہو کر بادل ناخواستہ دیتا ہے، ہر اس کی جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے نا وہ ایسی ہی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو نہیں چاہیے، وہ پھر اس کو منہ پہ دے مارتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرُسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو قسم ساتے ہوئے آتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بعد دل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے 2-3 باتیں بڑی کلیئر فرما دی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے تمہارے مال قبول نہیں ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ نماز کے لیے آتے ہیں تو کوئی شوق نہیں ہے، اس لیے اس نماز کا کوئی اجر نہیں ملنے والا کیونکہ نیت ہی صحیح نہیں ہے، بس ان کی توقع لوگوں کو دکھانے کی ہے۔ ٹھیک ہے، بڑے افسوس کی بات یہ ہے جب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں نا کہ بہترین امت کا دور، صحابہ اکرام کا دور، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فزیکلی خود ان کے درمیان موجود، اور کیسے ہم تڑپتے ہیں کہ کاش ایسا وقت ہوتا، اور یہ ہمارا بہت بڑا امتحان ہوتا کہ اگر ہم اس وقت موجود ہوتے تو نعوذ باللہ خدا نخواستہ ان منافقین میں نہ ہوتے، کیونکہ آج ہمارے لیے تو دین پر چلنا بہت مشکل بنا ہوا ہے، ہمیں تو بہت ڈیفیکلٹیز لگتی ہیں، ہمیں تو بہت امپاسبل لگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے احکام۔ تو یہ مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم ترین انسان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور بعض اوقات صف اول میں نماز پڑھ رہے ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی جو دائمی کتاب ہے جو آخرت تک ہمارے لیے پڑھی جانے والی ہے، تا قیامت ان کو لعن طعن اپنی کتاب میں فرما رہے ہیں، اور تا قیامت ان سے منہ پھیر لیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ یہ بھی بتایا گیا آیت میں کہ رائے خدا میں بعد دل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی نمازوں کا خیال نہیں کرتے ہیں، اور اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ وجوہات ہیں، ٹھیک ہے۔ سو ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ان کی کچھ کوالٹیز کو اکٹھا کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جس نے نماز کی حفاظت کر لی اس نے دین کی حفاظت کر لی، اور آف کورس پھر یہ وائس ورثہ بھی ہے کہ جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی اس نے دین کی حفاظت نہیں کی۔ تو ہم جتنی آیات پڑھتے آ رہے ہیں ان میں یہ جو ایک صفت ہے، یہ جو ایک نشانی ہے، یہ بار بار دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ایک تو دل میں کھوٹ ہے، ٹھیک ہے، اور ریاکاری ہے بہت زیادہ، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا ہے بہت زیادہ، اور نماز سے دل چرانا، یہ بہت بڑی نشانی جو ہے بار بار بیان ہو رہی ہے۔ آیت 55 میں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ ان کے مال اور دولت، ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، یعنی کہ یہ ہم سے خطاب ہو رہا ہے، یہ مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرے، اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق کی حالت میں دیں۔ اللہم لا جعلنا منہم۔ منافق جو ہیں
بڑے صحت مند اور بڑے پیسے والے تھے. ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں کہ نارملی جو ہم آیات ڈسکس کر رہے ہیں نا اس میں مدینے کے منافق بھی ڈسکس ہوں اور آج کے منافقین بھی ڈسکس ہوں. تو ان کی ظاہری حالت جو ہے نا وہ پہلے ہی وہ اوس و خزرج کے بڑے بڑے سردار تھے موسٹلی جو منافقین تھے اور ان کے ساتھی. تو وقت کے ساتھ ساتھ فتوحات کے بعد اور مدینے میں کیونکہ تجارت ماشاءاللہ بہت شروع ہو گئی تھی، اس کے بعد ان کے حالات بہت بہتر ہونے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، تو ممکن ہے کہ مومنین صحابہ اکرام جو غریب ہیں، جو بہت زیادہ تنگی کی حالت میں ہیں، وہ سوچتے ہوں کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کے دل میں کھوٹ ہے، اور جانتے ہیں کہ ان کے دل میں کھوٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کے آگے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اولاد بھی ہے اور مال بھی ہے، نہ ان کو حلال حرام کی کوئی فکر ہے، نہ ان کو سود کی کوئی فکر ہے، یہودیوں سے بھی کاروبار کرتے ہیں. تو یہ تو بڑے مزے میں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک عام بات ہے کہ انسان کے دل میں یہ آ تو سکتی ہے کہ اس کو پھر اتنا فائدہ کیوں مل رہا ہے، یہ پھر اتنی اچھی حالت میں کیوں بیٹھا ہوا ہے، میں پھر تنگی میں کیوں ہوں، میں تو اللہ کے دین کے اوپر پورے کا پورا چلتا ہوں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کلیئر کر رہے ہیں، مسلمان کے دل کو صاف کر رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کے تم رشک میں مت آؤ. قطعی تم منافقین کو دیکھ کر ایون کفار اور مشرکین کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیات فرمائی ہیں قرآن کریم میں کہ ان کی دنیا کی کامیابی تمہیں اس وہم میں نہ ڈالے کہ یہ کوئی بہت اعلیٰ درجے پہ ہیں یا یہ کامیاب ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین اور کفار دونوں کو دنیا میں پھنسا دیا ہے. یہ دنیا کی نعمتوں میں یا مشکلوں میں، ادروائز ون وے اور دی ادر یہ دنیا میں ہی پھنسے رہیں گے. اگر نعمتوں میں ہیں تو وہ نعمتیں ان کی بڑھتی جائیں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی رسی اتنی دراز کر دیں گے کہ ان کو نعمتوں پہ شکر نہیں کرنا یاد آئے گا، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کریں گے. اور مشکل پریشانی آئے گی تو وہ اللہ تعالیٰ سے تب بھی ناراضگی کا ہی اظہار کرتے ہیں، وہ رب سے تب بھی ناراض ہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پلٹتے ہیں. مومن اور منافق کے امتحان کا یہ بہت بڑا فرق ہے کہ منافق پہ اگر کوئی مشکل پریشانی آتی ہے تو وہ رب سے ناراض ہوتا ہے اپنی تقدیر کے اوپر. ٹھیک ہے، وہ نالاں ہوتا ہے، وہ شکوے کرتا ہے. غمی میں بھی اللہ کی طرف نہیں پلٹتا، خوشی میں بھی اللہ کی طرف نہیں پلٹتا. مومن کا معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ غم میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے اور خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ دنیا کا ایک بہت بڑا عذاب نازل کیا ہوا ہے کہ یہ دنیا میں ہی گھومتے رہیں گے، یہ دنیا میں ہی چکر کھاتے رہیں گے اور اسی طرح یہ ختم ہو جائیں گے. اگلی آیت ہے 56. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں، اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں. یہ مضمون جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے انتہا جو ہے بیان کیا ہے منافقین کی یہ والی صفت کہ وہ مومن کو ہر وقت دھوکہ دیتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ معاملہ تقریباً تمام غزوات کے بعد پیش آیا ہے، بدر کے بعد، احد کے بعد، خندق کے بعد، خاص طور پہ صلح حدیبیہ کے بعد منافقین نے مسلسل مسلمانوں کے ساتھ یہی معاملہ جاری رکھا ہے. ہر دفعہ لوگوں کو یہ اپنی باتوں کا یقین دلانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ہر دفعہ لوگ کرتے نہیں تھے یقین. کتنا ہی عرصہ گزر گیا تھا جب، تو پھر لوگوں کے اوپر ان کی جو اصلیت ہے وہ واضح ہونی شروع ہو گئی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ دل کا کیونکہ صاف ہوتا ہے، وہ معصوم دل کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کوشش وہ یہ کرتا ہے کہ اچھا اب اس نے معافی مانگ لی ہے نا، چلو میں اللہ کے لیے اس کو معاف کر دوں. اور بار بار یہ معاملہ ہوتا ہے، منافق بار بار آ کے اس کو چھرا گھونپے گا، بار بار آ کے اس کو نقصان پہنچائے گا. ٹھیک ہے، اس کو تکلیف دے گا، اللہ کے دین کو نقصان پہنچائے گا. اور مومن جب بھی وہ روتا گڑ گڑاتا تکلیف پریشانی میں آئے گا نا، مومن کا دل ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے کہ وہ پھر اس کو معاف کر دیتا ہے. صحابہ اکرام کی بھی یہی بات تھی، آج کے مسلمانوں کی بھی یہی بات ہے کہ دل میں ان کے یہ ہوتا ہے کہ اچھا دنیا میں ان کو ایک موقع اور مل جائے، ان کا جو ہے ان کا بھی خاتمہ اچھا ہو جائے، ان کو اگر ہم معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. مسلمان ہمیشہ یہی سوچتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یہ ان کی جو یہ اصلی حالت ہے نا قسم کھانے والی اور جھوٹ بولنے والی، یہ نہیں بدلنے والی. اگلی آیت ہے 57. لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمعون. اگر وہ کوئی جائے پناہ پا لیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں. ٹھیک ہے، یہ منافقین کی نشانی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں
جس طرح احد میں عبداللہ بن ابی نے اپنی جان بچانے کے لیے 300 لوگوں کو ساتھ لیا تھا اور میدان جنگ سے عین اس وقت جب کفار مکہ سامنے کھڑے تھے بھاگ گیا تھا، تو یہ جب کوئی مشکل پریشانی آتی ہے اپنے لیے بھاگنے کی جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں. پہلے تو قسمیں کھاتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اور ہم نے جب نفاق کا لفظی اور اصطلاحی مفہوم دیکھا تھا نا، اس میں بھی یہی بات ڈسکس کی تھی کہ نفاق کا مطلب ہی سرنگ اور چھپنے کا راستہ ہے. ٹھیک ہے، نفق کا مطلب یہ ہے. تو جب بھی کوئی حملہ ہوتا ہے اس چوہے کے اوپر، جس کے لیے نفق کا لفظ ایکچولی استعمال ہوتا ہے، تو جب اس پہ دشمن حملہ کرتا ہے تو وہ ایک راستے کو چھوڑ کر دوسرے سے باہر نکل جاتا ہے، دوسرے کو چھوڑ کر تیسرے سے باہر نکل جاتا ہے، یعنی کہ ایکچولی وہ یہی کرتا رہتا ہے. تو منافق بھی یہی کرتا رہتا ہے. جب اس کو لگے کہ یہاں سے جو ہے مجھے نقصان ہونے لگا ہے، یہودیوں کی طرف سے نقصان ہونے لگا ہے تو مسلمانوں کی طرف بھاگتا ہے، مسلمانوں کی طرف سے نقصان ہونے لگا ہے تو کفار مکہ کی طرف بھاگتا ہے. اور آج کا مومن اگر منافق ہم کنسیڈر کریں تو اس کا بھی یہی معاملہ ہوگا. جب اس کو یہ فائدہ لگتا ہے کہ مجھے یہ لاز یا یہ باتیں، یہ رسمیں، یہ جو نارمز ہے سوسائٹی کے، یہ مجھے ویسٹرن کلچر کے یا غیر مسلم معاشرے کے یا ہندو معاشرے کے فائدہ دیتے ہیں اور اس میں میرے لیے یا میری اولاد کے لیے آسانی ہے، سود کے نظام میں آسانی ہے یا سودی قرضوں میں آسانی ہے، تو وہ اس طرف چل پڑتا ہے. اور پھر جہاں اس کو یہ لگتا ہے کہ مجھے میری اولاد، میرے مال کو یہاں سے نقصان پہنچ رہا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو حدیث اور سنت کے علاوہ کسی بات کو فالو نہیں کرتا. ہر وقت ان کے دو رخ، دو منہ جو ہیں وہ نظر آتے رہتے ہیں. اسی طرح یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے آئے ہیں اور آج بھی ایسے ہی ہے. ہمارے گھروں میں، ہمارے دفتروں میں، ہم جہاں پر کام کرتے ہیں، جو کمیونٹیز ہیں، ہر جگہ پر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو وقت پڑنے پر اپنے چہرے بدل لیتے ہیں، اور جب چہرہ بدلتے ہیں تو پھر جس کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس کو روند کے جاتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. دے ڈونٹ کیئر کہ وہ کس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، انہوں نے اپنا راستہ بس سیدھا کرنا ہے. آیت نمبر 58 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراضات کرتے ہیں، اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں. یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ یہاں پر کیا جا رہا ہے. واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بخاری میں حدیث ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تقسیم فرما رہے تھے کہ ذوالخویسرہ تمیمی نامی ایک شخص آیا. اب کیونکہ اس کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لگا تو ڈیفینیٹلی یہ منافق ہوگا، اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے. ٹھیک ہے، بڑے تڑک کر اس نے کہا انصاف کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل ہے تجھ پر، ہلاکت تیرے لیے، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دکھ اور تکلیف سے یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ، انہوں نے تو اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ باتوں پر بھی صبر کیا ہے. ٹھیک ہے، تو معاملہ اس طرح سے تھا کہ جب مدینے میں مال غنیمت وغیرہ تقسیم ہوتا تھا اور یہ منافق حالانکہ جنگ میں حصہ نہیں لیتے تھے، اور اگر بادر ناخواستہ ریاکاری میں تھوڑا سا حصہ لیتے بھی تھے، تو مال غنیمت کی تقسیم کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوج میں تقسیم کرتے تھے تو اس وقت یہ بہت شور مچا کے، روب ڈال کے اپنا حصہ بڑھانے اور زور ڈال کے زیادہ لینے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ جو دیا گیا اس پہ خوش ہو جائیں. یہ بھی منافق کی نشانی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تقسیم پر یہ راضی نہیں ہوتے. آگے ایک سیکشن ہے 62 سے 68 آیات، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ 8 صفات جو ہیں منافقین کی وہ بتا رہے ہیں. آیت 62 پہ ہے یحلفون باللہ لکم لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین. یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے قسم والی جو ان کی بات ہے یہ ہم نے ابھی ریسنٹلی کافی ڈسکشن میں دیکھ لی ہے. اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعلموا انہ من یخادع اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم.
کیا انہیں معلوم نہیں ہے؟ کیا انہیں معلوم نہیں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافقین کو تنبیہ کی جا رہی ہے یہاں پر کہ تم بار بار اپنی غلطیاں دہراتے جاؤ گے، لیکن اصل میں تم اللہ اور اللہ کے رسول کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے، تم ان دونوں کے خلاف جنگ میں مبتلا ہو تو تمہارا انجام دوزخ کی آگ ہی ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ منافق کے دل کی اندر کی اذیت یہاں پر بیان ہو رہی ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ یہ ہر وقت ہر محفل میں ہی ڈرتے تھے، کفار کے پاس بیٹھتے تھے تو ڈرتے تھے کہ مدینے والے ہمیں نہ دیکھ لیں اگر یہاں سے گزر رہے ہیں، یہودیوں کے پاس بیٹھتے تھے تو ڈرتے تھے کہ صحابہ کرام ہمیں یہاں نہ دیکھ لیں، اور مسلمانوں کی مجلس میں بھی بیٹھتے تھے تو خوشی سے نہیں بیٹھتے تھے، ریاکاری سے بیٹھتے تھے، اور اس میں بھی یہودی ان کو تانا ہی دیتے تھے کہ تم تو پھر آج صبح درس میں گئے ہوئے تھے۔ تو یہ ان کے دل کا حال یہاں پر بیان ہو رہا ہے، ان کی جو نفسیاتی اذیت ہے نا کہ کیسے تم سوچتے ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو تمہارے دلوں کا معاملہ نہیں پتہ، اور یہ بھی ڈرتے تھے کہ ہماری بات یعنی کہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کی وحی پر یقین ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن پھر تھوڑی دیر بعد اپنے آپ کو دھوکہ دیتے تھے کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہیں جانتے، صحابہ تو نہیں جانتے، ان کو تو ہم نے اتنے سالوں سے بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم اڑاؤ مذاق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے دین کا تم مذاق اڑاؤ۔ اللہ نے ہر چیز کھول کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دی ہے، تم جس کا مذاق اڑاتے ہو وہی تمہارے مذاق اڑائیں گے۔ آیت 65 میں فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرُسُلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ناراضگی بتا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی باتوں میں، اپنی گفتگو میں، اپنی پرینکس میں، ٹک ٹاکس میں، میمز میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، یا اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، عبادات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ ٹرینڈ جو ہے یہ اب بہت زیادہ چل پڑا ہے۔ ہم اپنے مسلمان بچے جو ہیں، اچھے گھرانوں کے بچے، وہ بھی کر نہیں رہے تو کم از کم پھیلاتے ضرور ہیں، اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے خدا نخواستہ غلطی سے ایک لائک کا بٹن دبانا یا شیئر کرنا جو ہے وہ ہم بھی اس منافقانہ اقدام کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور ہمیں ہدایت دے اس بات سے بچنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کیسے دین کا مذاق بناتے اور لطیفے لگاتے ہو اس کے اوپر، پھر بعد میں کہہ دیتے ہو کہ اوہ ہو تو منہ سے نکل گیا، نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے دین کے ساتھ کوئی مذاق نہیں ہے، یہی تمہارے پاس دل لگی رہ گئی تھی، اللہ کی آیات سے دل لگی کرتے ہو تم۔ اگلی آیت ہے آیت 66 لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین۔ اب عذرات نہ تراشو، یعنی کہ بہانے نہ کرو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ منافقین کے لیے اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں کہ تم نے ایمان لانے کے بعد باقاعدہ کفر کو سلیکٹ کیا ہے، اس لیے اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ فرمایا ہے، لیکن اگر تم توبہ کرتے ہو، ٹھیک ہے، جن کو معاف کیا جائے گا وہ لوگ ہوں گے جو مرنے سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں، مرنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگتے ہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس گروہ کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن البتہ وہ گروہ جو ایسے کا ایسے ہی دنیا سے چلا جائے گا، کفار کے روش پہ ہی دنیا سے چلا جائے گا، ان کو تو سخت سزا دی جائے گی اور ان کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔ اگلی دو آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ منافق عورتوں اور مردوں کا انجام بیان کر رہے ہیں۔ 67 میں فرماتے ہیں المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف
وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا ہے، یہ بالکل اس کے اپوزٹ بات ہے کہ یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ ان کے لیے سنا دیا ہے۔ اگلی آیت بھی اسی طرح ہے، وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے، دیکھیے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافر کا ورڈ بھی ساتھ ایڈ کر دیا ہے کہ تمہارا انجام ان کے ساتھ ہی ہونے والا ہے، تمہاری غلط فہمی ہے کہ تمہارا انجام مسلمانوں کے ساتھ ہوگا۔ تو منافق مرد اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موضوع ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر عموماً جو لعنت اور پھٹکار والی بات ہے اور مسلسل قائم رہنے والا عذاب ہے، یہ شعوری منافق ان کے لیے آتا ہے۔ جو اعتقادی منافق ہیں، نفاق اکبر کرتے ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، آخر وقت تک توبہ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو غیر شعوری منافق ہیں یا جو نفاق کا مرض تھوڑا سا کسی مسلمان میں آ جاتا ہے، اس کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ معاملہ نہ فرمائیں۔ تو مومن کے لیے یہ ضروری ہے، یہ جو ہم نے ابھی تک جتنی آیات دیکھی ہیں اس کے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کیا ہم جھوٹی قسمیں تو نہیں کھاتے ہیں۔ ہم اپنے جو اعمال کرتے ہیں، خود کو انسان کو اپنا معاملہ بہت اچھی طریقے سے پتہ ہوتا ہے، ہم کس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، چاہے نماز ہی پڑھنا کیوں نہ ہو، چاہے کسی کو پانی کا گلاس پلانا ہی کیوں نہ ہو، کسی کے ساتھ نیکی بھلائی کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ نیکی بھلائی کر رہے ہیں، تو کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اپنی نمازوں کے معاملات دیکھیں کہ کیا ہم گھسٹتے پھسٹتے نماز پڑھتے ہیں، کیا ہم مجبوری میں نماز پڑھتے ہیں، اور اگر مسجد چلے جاتے ہیں تو کیا لوگوں کو وہاں پر جو سوسائٹی والے ممبران ہیں ان کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یا دفتر والے اپنی جو افسران ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے ہم دفتر کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو مومن اپنا محاسبہ خود کرے گی۔ آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرآن کریم میں تمام کی تمام مومن کی ہدایات کے لیے ہی تو نازل ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار مسلسل اپنی کتاب میں ہمارے لیے ہدایت دے رہے ہیں کہ جو تم اپنے سکون اور آرام کو برباد کر کے ہی تو تم اللہ کے راستے پر چلو گے۔ جہاں تم آسانی ڈھونڈو گے وہیں تو شیطان تمہارے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دے گا۔ تم اللہ کی راہ میں انفاق مال کرو اور جہاد کرو، یہی مومن کے لیے بہتر ہے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم وخذتم کالذی خاضوا اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش روؤں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے۔ سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت لمبی تنبیہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہے منافقوں کو اور ان لوگوں کو جو اپنے آباء و اجداد کے رنگ ڈھنگ پر چلتے ہیں اور اس کو چھوڑ کر دین کی روش اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ یہودیوں کا معاملہ بھی بالکل ایگزیکٹلی یہی رہا ہے۔ کئی 100 سال، کئی صدیاں انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی اور پھر بھی یہی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سینکڑوں سال ان کی ہدایت نصیحت کے لیے کتنے ہی انبیاء نازل فرمائے کہ کسی طریقے سے یہ سیدھے ہو جائیں، یہ سیدھے ہو جائیں، لیکن نفاق کا مرض ان کی جان نہیں چھوڑتا تھا۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دھوکے میں ڈالتے تھے، خود بھی دھوکے میں ڈالتے تھے، اور پھر یہ ہوا
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ان پر بھی ایمان نہیں لانا، یہ ان کا آپ یہ سمجھیے کہ دنیاوی معافی کا یہ ان کا آخری موقع تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، کیونکہ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ نافرمانی کی تھی اور ان پر بہت ظلم کیا تھا. تو انہوں نے یہ بھی نہیں کیا اور نہ خود کیا اور نہ مسلمانان مدینہ کو کرنے دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری آیت میں اچھی طریقے سے منافقین کو کھول کر تنبیہ کر دی ہے کہ تم جو ہے عبرت کا نشان بنائے جاؤ کہ تم خسارے میں رہو، کہ تمہارے سب اعمال جو تم نے دکھاوے کے بھی کیے تھے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. یہاں پر ہم آج کا جو سیشن ہے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. الحمدللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا دیان، یا سبحان، یا ذی القوۃ المتین. یا اللہ، ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اس بابرکت مہینے میں آپ کی رحمتوں کے نزول کے انتظار میں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو عبادات اس مہینے میں کر سکتے ہیں کمزور ہیں، یا الہی ان کو قبول فرما. یا اللہ، ہم نے آپ کے سامنے آپ کے آگے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اس کو قبول فرما. یہ ہم آپ کا بھیجا ہوا دین، آپ کی ہدایات سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی جو یہ تفسیر کرتے ہیں، یا اللہ تو اس کی ہماری محنت کو یا اللہ تو قبول فرما. ہماری عبادات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں. نبی اکرم الہی قبول فرما اور ان کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے اس کا ثواب تمام اصحابہ کرام، خلفائے راشدین، بزرگان دین، صالحین، شہداء، صدیقین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے چلے گئے اس وقت تک، یا اللہ سب کو پیش کرتے ہیں. الہی قبول فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلے کے تمام بزرگان کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. الہی قبول فرما. خصوص بالخصوص حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتے ہیں. الہی قبول فرما اور ان کی درجات کی بلندی فرما. یا اللہ، ہم اپنے اس سلسلے کے شیخ حضرت عزیز القاسمی حکیمی مہر نقشبندی مجددی کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کو دین پر استقامت کی دعا کرتے ہیں. یا اللہ، ان سے تو دین کا کام لے اور اس خانقاہ کی توسیع فرما. یا اللہ تعالیٰ ان سے آخری دم تک جو ہے وہ ان کو اس دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. ہم نے خانقاہ کے لیے جو مزید پروجیکٹس کے خواب دیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ جو اپنی رحمت سے ان کو قبول فرما. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے اس کا ثواب حاضرین محفل کے جو بزرگان جو عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے ان کو پیش کرتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں جو دعائیں ہیں تو جانتا ہے، ہماری پریشانیاں، غم، فکریں، تکلیفیں سب تو جانتا ہے. ہمیں مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہم پر رحم فرما اور ہماری تمام پریشانیاں، غم، فکریں دور فرما. یا اللہ، اس بابرکت مہینے میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرما، اسرائیل کو نیست و نابود کر دے اور یہودیوں سے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما. دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ تو ان پر رحم فرما. ان تمام کلمہ گو مومنین کی حالات پر رحم فرما، ان کو فتح نصیب فرما، ان کو دشمن سے نجات عطا فرما. یا اللہ، اور بھی دل میں بہت ساری دعائیں ہیں، تو ہمارے دلوں کے حال بہت بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے میں، اس رحمتوں والے مہینے میں ہماری مغفرت فرما اور ہم پر اپنی نعمتوں کا، رحمتوں کا نزول فرما اور ہماری تمام پریشانیاں دور فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تلاوت قرآن اللہ کی شان، تلاوت قرآن اللہ کی پہچان.